सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों यहाँ पर हम नज़म तीसरी जो है यहाँ पर हम मुकम्मल करेंगे। ये मरसिया है। इससे पहले मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है तारीख़, जोग्राफिया, सोशोलॉजी और ये जो है अब ये उर्दू का और सभी सवाल जवाब है जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो चलिए सबक को पूरा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम नज़म का तीसरा सबक पढ़ेंगे जिसमें ज़मीन करब व बला के बारे में यहाँ पर हम मालूमात हासिल करेंगे जिसे वहीद अख्तर ने लिखा है। तो पहली बात में देख लेते हैं। तारीख़ी किताबों के मुताले के दौरान अक्सर लड़ाइयों और जंगों के हालात हमारे सामने आते हैं। इस वक्त हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ज़माने में जंग व जदल के हालात हर दौर में क्यों पैदा होते हैं। दरअसल नेकी व बदी और हक व बातिल की कशमकश हर ज़माने में जारी रहती है। इक़्तिदार और मुल्क गिरी की हवस हुक्मरानों को जुल्म सितम पर उकसाती रहती है। उसे रोकने के लिए हर दौर में कुछ लोग हक का साथ देने ज़रूर आगे आते हैं। वाक़िए करबला भी इसी किस्म का एक सानिया है जिसमें हक व इंसाफ की हिफाजत करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। उर्दू शायरी में वाक़िए करबला मरसिया का एक अहम मौजू रहा है। झेल का मरसिया जदीद शायर वहीद अख्तर ने अपने मुनफरिद अंदाज में कलम बंद किया है। ये करबलाई मरसिए की एक मिसाल है। इस मरसिए में मज़कूरा वाक़िए से पहले हुआ ये कि कूफे के लोगों ने ख़त लिखकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने से कूफा बुलाया। उन्होंने वादा किया कि हम आपसे बैत कर लेंगे, यानी आप पर ईमान ले आएंगे और यजीद से मुकाबला करेंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वादे के भरोसे पर कूफे की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके ख़ानदान के 72 अफराद थे जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। जब ये काफ़िला इराक़ में दरियाए फ़िरात के एक नहर, फ़िरात नदी कहलाती है इराक़ में, वहाँ एक नहर के पास पहुँचा तो यहीं सबके क़याम के लिए खेमे लगा दिए गए। यहाँ पे मरसिए के अज्जा ज़रा देख लेते हैं। मरसिए के चंद अज्जा होते हैं जो झेल के मुताबिक हैं, जिसमें सबसे पहला चेहरा मरसिए की तमीद होता है। इसमें अमूमन मनाज़र फ़ितरत को बयान किया जाता है। दूसरा सरापा, इस जुज़ में करबला के किरदारों का सरापा बयान किया जाता है। तीसरा रुखसत, इस हिस्से में करबला के किरदारों के मैदान जंग की तरफ रवानगी का जिक्र होता है। चौथा आमद, इस हिस्से में अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान करबला में पहुंचने की रुदात बयान की जाती है। पांचवा रजज़, मैदान जंग में अपने आबा व अजदाद की बहादुरी, आबा व अजदाद यानी अपने ख़ानदान पुराने बाप दादा की बहादुरी और उनकी जुर्रात व कमालात को फ़ख्रिया अंदाज में बयान करने को रजज़ कहते हैं। रजम, मैदान करबला में हुई जंग के अहवाल इस हिस्से में बयान किए जाते हैं। सातवां है शहादत, यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए अहले बैत के शहादत का जिक्र होता है। और आठवां है बेन, शहीदों की नाशें देखकर अहले क़राबत शहीद होने वाले पर अपने दुख का बयान करते हैं, यानी रोना धोना करते हैं, तो उसको बेन कहा जाता है। जान पहचान में देखते हैं। वहीद अख्तर 12 अगस्त 1934 को औरंगाबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद वो हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर मुकर्रर हुए। वहीद अख्तर उर्दू के जदीद शोरा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने सिन्फ़ मरसिया को नए रंग व आंग और बुलंदी से हमकिनार किया। इस सिलसिले में उनके 8 मरसियों का मजमुआ करबला ता करबला काबिल ज़िक्र है, जिससे झेल का मरसिया माखूज़ है। इन्हीं में से एक झेल का मरसिया जो है वो है पत्थरों का मगनी, शब का रज़मिया,
اور جنزیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میر درد تصوف اور شاعری، فلسفہ، ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو چلیے نظم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مرثیہ ہے تو ہم مرثیہ کو پڑھ کے دیکھیں گے۔ پوچھا یہ زمیں کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ پوچھا یہ زمیں کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ لگتا ہے کچھ ایسا، یہ ازل سے ہے شناسا۔ یعنی ازل سے شناسا یعنی ابتدا سے، یعنی ہمیشہ سے ہی میں اسے جانتا ہوں۔ شناسا ہونا یعنی جاننا۔ افلاک سے، افلاک سے، تاروں سے گزر آئے سبق پا۔ سبق پا یعنی ہلکے قدموں سے مراد آسانی سے۔ یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ آواز ایک آئی، یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج۔ معراج یعنی عظمت والا، بلندی والا۔ یہی خاک شفا ہے۔ خاک شفا یعنی شفا بخشنے والی مٹی، جہاں شہدائے کربلا کو مدفن کی خاک ہے۔ یہاں پہ یہ لوگ جو دفن ہے، اسی لیے یہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ یہ سنتے ہی شبیر، شبیر یعنی امام حسین کو شبیر بھی کہا جاتا ہے دوسرے نام سے۔ شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، تاباں ہونے یعنی روشن ہو گیا، خوش ہو گئے وہ۔ فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا۔ کیا کہا انہوں نے؟ مراد منزل جو مقصود تھی وہ انہیں یہاں پہ مل گئی۔ باندھا تھا اسی خاک سے، باندھا تھا اسی خاک سے خون میرے پیما۔ پیما باندھنا یعنی وعدہ کرنا۔ یہاں پہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ زمین ہے۔ ہمراہیوں سے بولے، جو ساتھ کی لوگ تھے ان سے انہوں نے کہا کہ یہی کھول دو ساما، جو ہے ہم یہاں پہ رکیں گے۔ یہ نہر یہ صحرا، یہ نہر یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری۔ ترائی یعنی دریا کی وادی ہے، تو یہیں پہ رکنا ہے۔ گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے۔ دیدہ ور ہونا یعنی عقل مندوں نے کیا کیا؟ یہ زمین کو، خاک یعنی جو وہاں کی مٹی تھی، اسے پہچان لیا۔ نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے۔ نیوڑا دینا یعنی سر جھکانا، یعنی سر جھکا دیا سجدے میں آشفتہ سروں نے یعنی مصیبت کے ماروں نے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے۔ سمجھا صدف، صدف یعنی سیپ، اس دشت کے روشن گہروں، روشن گہرا یعنی مراد روشن کردار والے۔ اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ اسباب سفر، سفر میں جو لائے ہوئے سامان وغیرہ تھے وہ وہاں پر انہوں نے کھول دیا۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنا لبی کے، دریا نے قدم چوم لیے تشنا لبی، تشنا لبی یعنی پیاسے لبوں نے۔ برپا ہوئے خیمے حرم، حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا۔ آدھا یعنی عدد کی جمع، یعنی دشمن جو تھے وہ جمع ہونے لگے۔ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، سبھی نے ان سے آنکھ موڑ لی۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا۔ صحرا یعنی جو جس وہ وادی جنگل صحرا میں رکے تھے وہ کیسا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا، کیونکہ دل حاسد، تنگ دل، چھوٹے دل والے وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ کم ظرف یعنی کمینے لوگ۔ پھر جانا، پھر جانا یعنی مکر جانے والے لوگ۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، سفینہ یعنی کشتی کہلاتا ہے، اور ایک کنارہ لگانا کو بھی سفینہ کہتے ہیں۔ پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، کنارے لگنا یعنی، ہے نا۔ جب کذب کی بیت سے کیا صدق نے انکار، جب کذب یعنی جھوٹ کی، بیت یعنی ایمان لانے سے کیا صدق نے انکار، صدق یعنی سچے نے۔ کذب یہاں پہ دیکھیے جھوٹ ہے، اور صدق جو ہے وہ سچا ہے۔ تو یہاں پہ جب کذب کی بیت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، تو ان کے بدن پہ کیا ہو گیا؟ وار ہونے لگے۔ میدان میں لگے اصلاح جنگ کے انبار،
मैदान जंग में क्या हो गया, इस्लाह जंग यानी हथियारों से जंग होने लगी। शर हक के मुकाबिल हुआ आमादाए पेकार। आमादाए पेकार यानी जंग के लिए तैयार जो लोग थे उन्हें तैयार भी होना पड़ा शर हक के लिए, क्योंकि सामने वाले जो थे वो जंग करने के लिए इस्लाह लेके आ चुके थे। ख्वाबिदा ज़मीरों ने किया जबर से सौदा। ख्वाबिदा ज़मीर यानी जिसका ज़मीर सोया हुआ हो, मुराद बेहिस बेरहम लोग। ख्वाबिदा ज़मीरों ने किया जबर से सौदा, एकदम बेतहाशा वो लड़ने मारने पे उतारू हो गए। तो बेदारी ईमान ने किया सबर से सौदा। बेदारी ईमान यानी ईमान की ताजगी लिए उन लोगों ने क्या किया, जो होना था सो हो, इसके लिए उन्होंने तैयारी यानी सबर से कर ली। खुलासा देख लेते हैं। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला एक जगह पहुंचा तो आपने पूछा कि ये कौन सा इलाका है। उसे देखकर लगता है कि ये ज़मीन बहुत पहले से हमारी शनासा है, यानी हमें जानती है। इस ज़मीन पर पहुंचने के लिए हमने तवील फासला तेज़ कदमी से तय कर लिया। तेज़ कदमी से तय कर लिया, यहाँ रुकने के बाद तो कदम आगे बढ़ते ही नहीं। जवाब मिला कि ये दुख और तकलीफ की सरजमी है, इसकी खाक इंसान के लिए मेराज है। जवाब सुनकर शब्बीर यानी हज़रत इमाम हुसैन का चेहरा चमकने लगा। उन्होंने कहा कि यही हमारी मंजिल है, यहीं सामा खोल दो, क़याम करना चाहिए, यहीं पे हमें रुकना चाहिए। ये नहर, सहरा और वादी हमारी है। खुदा का फजल रहा तो अब ये सब हमारे कब्जे में होंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी दीदावर थे, यानी बहुत हिम्मती थे। अगरचे वो परेशान थे मगर उन्होंने इस ज़मीन पर सिजदे के लिए सर टेक दिया और यहीं क़याम करने लगे। काफिले में ख़ानदान की औरतों के लिए खेमे लगवाए गए, लेकिन उसी असना में दुश्मनों के लश्कर ने उन्हें घेर लिया। जंग का ऐलान हुआ और सब लड़ने के लिए हथियार सजाने और सफ लगाने लगे। शर और खैर एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। एक तरफ हुक्मरान का जबर था, दूसरी तरफ ईमान वालों का सबर था। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे मानी व इशारात भी सबक के लिए देख लेते हैं। तो पहला है अजल से, इब्तिदा से, हमेशा से। सबक पा, हल्के कदमों से मुराद आसानी से। तीसरा करबो बला, मुसीबत परेशानी। चौथा मेराज यानी अजमत बुलंदी। पांचवा ताबा रोशन, मंजिले जाना, मुराद मंजिल मकसूद। पैमा बांधना, वादा करना। तराई यानी दरिया की वादी। दीदावर यानी अक्लमंद। सर निवड़ा यानी सर झुकाना। आशफ्ता सर यानी मुसीबत का मारा, सदफ सीप। रोशन गोहर, मुराद रोशन किरदार वाला। तिश्ना लबी, प्यास। हरम पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतें। आदा अदद की जमा यानी दुश्मन। दिले हासद, तंग दिल। कम ज़र्फ, कमीना। फिर जाना, मुकर जाना। कज़ब, झूठ। बैत, इस्लामी कानून के मुताबिक किसी को अमीर मानने का अहद लेना बैत कहलाता है। इस्लाह जंग यानी जंग के हथियार। आमादा पैकार यानी जंग के लिए तैयार। ख्वाबिदा ज़मीर यानी जिसका ज़मीर सोया हो, मुराद बेहिस बेदारी ईमा यानी ईमा की ताजगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये सब मानी व इशारात भी मुकम्मल हो गए। तो चलिए अभी सवाल जवाब मुकम्मल करते हैं। तो पहला सवाल है कि नज़्म बगैर पढ़िए और दी हुई सरगर्मियों के हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो पहले का सवाल है नज़्म ज़मीन करबो बला की सिन्फ लिखिए। कौन सी सिन्फ है? तो हमने अभी पढ़ा था कि ये मरसिया है। देखिए इसकी पहली सिन्फ को हम देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखिए हमारी सवाल है कि नज़म ज़मीन करब व बला की सिन्फ लिखिए। सिन्फ का नाम है करबलाई मरसिया। मरसिए की किस्मों के नाम लिखिए। तो मरसियों की किस्में दो हैं, एक है करबलाई मरसिया और दूसरा है शख्सी मरसिया।
تیسرا سوال ہے کہ نظم کے شاعر کا نام اور نظم کا ماخذ لکھیے. تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہاں شاعر کا نام ہے وحید اختر اور نظم کا ماخذ ہے کربلا تا کربلا. سوال چوتھا، نظم میں یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، اور اب ہم چوتھا کر رہے ہیں. چوتھا، نظم میں استعمال کیے گئے زمین کرب و بلا کے دیگر نام تحریر کیجئے. تو دیگر نام ہے، دیکھیے زمین کرب و بلا کے دیگر نام میں خاک شفا، صدف، دشت، یہ تین جو ہیں وہ کربلا کے دوسرے نام ہیں. سوال 5، معرکہ کربلا کے شروع ہونے کی وجہ بیان کیجیے. تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کوفہ بلایا. انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفہ روانہ ہوئے. ان کے ساتھ خاندان کے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے کنارے خیمہ زن ہوا تو ہتھیاروں سے لیس یزید کا لشکر آ پہنچا. اس نے قافلے کو گھیر لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کا اصرار کیا. اصرار کرنا یعنی ضد کرنے لگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہیوں نے جو ان کے ساتھ تھے اس بیعت سے انکار کر دیا. اس پر وہ درپے آزار ہو گئے اور معرکہ کربلا وقوع پذیر ہوا. یہاں پہ وہ ان کا جو تھا جنگ شروع ہوئی. اگلا سوال چھٹا ہے، معرکہ کربلا واقع ہونے کی تاریخ اور مہینے کا نام بتائیے. تو یہاں پر دیکھیے معرکہ کربلا محرم کی 10 تاریخ کا واقعہ ہوا تھا. اگلا سوال 7، نظم میں استعمال کی گئی 2 تشبیہوں کی وضاحت کیجیے. تشبیہوں کی وضاحت کرنا ہے ہمیں. تو یہاں پہ دیکھیے 2 تشبیہوں کی وضاحت. تو جواب ہے، نظم میں صحرا کو دل حاسد سے اور دریا کو کم ظرف، صحرا کو دل حاسد اور دریا کو کم ظرف کے وعدے سے تشبیہ دی گئی ہے. حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، اسی طرح دشمنوں کے نغے میں گرنے کے بعد صحرا بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا. دریا پر چونکہ دشمنوں کے پہرے تھے اس لیے کنارے تک پہنچنا قافلے والوں کے لیے بے حد مشکل اور کٹھن کام تھا. یعنی دریا کی مثال کی ظرف کی وعدے کی طرح تھی. جس طرح کم ظرف وعدے سے پھر جاتا ہے اور اسی طرح دریا بھی قافلوں والوں سے پھر گیا تھا. سوال 8 دیکھتے ہیں. یہ اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجیے اور پسندگی کی وجہ لکھیے. پسندیدہ، ہاں یہاں پہ دیکھیے، جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اصلاح جنگ کے انبار، شرع حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا. تو یہ میرا پسندیدہ شعر ہے. تو اس کی تشریح ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید کے سپاہی اپنے جسموں پہ آلات حرب سجا کر میدان میں اتر آئے. میدان جنگ میں ہر طرف جنگ کے ہتھیار دکھائی دینے لگے. باطل حق کے مقابل آ کھڑا ہوا. وہ ظالم و جابر تھے، بے حس و مردہ ضمیر تھے، ان کے دل رحم سے عاری تھے، یعنی ان میں رحم نہیں تھا. اہل ایمان طاقت و تعداد کے لحاظ سے باطل کے مقابلے میں تھوڑے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کا جوش و خروش و صبر تحمل کے ساتھ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے اور مورخ وقت حق و باطل کی تفصیلات تاریخ کے اوراق میں رقم کرتا رہا. اس بند میں حق و باطل کے مابین تصادم کے منظر کشی کی گئی ہے اور تاریخ انسانی کے ایک دردناک صحنے کو قلم بند کیا گیا. یہ واقعہ حق پرستوں کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ثابت ہوگا، اس لیے مجھے بہت پسند ہے. جب امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ گویا وہ اس جگہ سے آشنا ہے، جانتے ہیں.
وہاں سے آگے بڑھنے کو جینا چاہتا تھا. انہوں نے اس جگہ کا نام پوچھا تو آواز آئی کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے، لیکن یہاں کی خاک میں شفا ہے جو انسان کو معراج عطا کرتی ہے. شاعر نے امام حسین کی زبانی بتلایا ہے کہ دکھ درد اور مصیبتوں سے، یعنی دکھ درد اور مصیبتوں سے گزر کر ہی انسان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال 9. نظم میں آنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب لکھیے. تو ان کا جو نام کا دوسرا لقب ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاں، یہ ہے ان کا دوسرا لقب شبیر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب شبیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر سے ہم آخری سوال پہ جاتے ہیں. سوال 10 پہ یہ دیکھیے، یہ آخری سوال ہے. نظم کے کسی بند کی ردیف اور قافیہ تحریر کیجیے. تو ہم چلیے بند اور قافیہ دیکھ لیتے ہیں. یہ نظم کے کسی بند کے ردیف اور قافیے کی تحریر کیجیے. نظم کے دوسرے بند اور قافیے: تاباں، جانا، پیما، ساما. ترائی اور خدائی ردیف ہے ہماری. ٹھیک ہے، یہاں 10 سوال جواب درسی کتاب کے مکمل ہوئے. اگلا سوال ہے درسی کتاب کا: ذیل کے بند کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا. چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا. گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ. تو یہ ہمیں اس کا جواب دیکھنا ہے. تو جواب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دریا کے کنارے خیمہ لگا دیے. اتنے میں دشمنوں کی فوج نے آ گھیرا. دنیا نے بھی رخ پھیر لیا. حاسد کا دل چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، اسی طرح دشمنوں کے نرغے میں گرنے کے بعد صحرا بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا. جس طرح کم ظرف وعدے سے پھر جاتا ہے، اسی طرح دریا بھی قافلوں والوں سے پھر گیا تھا. اہل بیت قافلہ گلشن یعنی اپنے وطن سے نکل چکا تھا اور یہاں صحرا میں ریت پر آ کر ٹھہر گیا تھا. اب اگلا سوال درسی کتاب کا ہے کہ مرثیہ زمین کرب و بلا کے پہلے اور آخری بند میں تضاد کے اشعار ہیں، انہیں لکھیے. تو یہاں پہ جواب ہے کہ پہلے بند میں کسی شعر میں صنعت تضاد استعمال نہیں کی گئی ہے. آخری بند کے پہلے شعر میں یہ صنعت موجود ہے. کہاں پہ؟ جب کذب یعنی جھوٹ کی بیعت سے کیا صدق نے انکار. کذب یعنی جھوٹ اور صدق یعنی سچ نے انکار کیا تو سوداگر کو جسم پہ سجنے لگے ہتھیار. تو یہ یہاں پر صنعتیں جو ہے وہ کون سی ہے؟ تضاد ہے، یعنی اپوزٹ، ضد ہے. ٹھیک ہے، تو اگلا ہے اسلوبی حسن ہمیں بتانا ہے. تو مرثیے کے پہلے بند کا اسلوبی حسن واضح کیجیے. تو جواب: جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ ایک مقام پر پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ اس مقام سے آشنا ہے، یعنی وہ اس جگہ کو جانتے ہیں. اس سرزمین تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلہ طے کیا ہے، لیکن اب یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ تب آواز آئی کہ یہ زمین کرب و بلا اور دکھوں اور مصیبتوں کی زمین ہے. اس زمین تک پہنچنا ہی انسانیت کی معراج ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سرزمین پر جام شہادت نوش کرنے والوں کو بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، دنیا کے مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے. اس بات کو شاعر نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے جو اس کے اسلوب حسن کی دلیل ہے. یہاں پہ دیکھیے متن کے حوالے سے شعر کی تشریح کیجیے. تو استحسان کلام: آواز آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے. تو جواب:
جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ ایک مقام پر پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ اس مقام سے واقف ہیں۔ انہوں نے اس مقام کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون سی سرزمین ہے۔ ایک آواز آئی کہ یہ دکھ اور تکلیف کی زمین ہے، اگرچہ یہ دکھ درد کی زمین ہے، لیکن اسی خاک شفا میں انسان کی معراج پنہاں ہے، اسی خاک سے مل کر انسان اپنی معراج حاصل کر لے گا۔ معنوی حسن، پہلے بند میں خاک شفا کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو خاک شفا سرزمین کی کرب و بلا کہا گیا ہے۔ اس سرزمین پہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد ایک بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، دنیا کے مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے۔ سامنے چوکون میں اقتباس سے مناسب لفظ یعنی فعل لکھیے۔ تو پہلا ہے کہ جبر سے سودا کیا خوابیدہ ضمیروں نے، دوسرا ہے صبر سے سودا کیا بیداری ایمان نے، تیسرا ہے دنیا آنکھ بدلنے لگی بزدل کی طرح، چوتھا ہے شرجنگ کے لیے تیار ہوا حق کے مقابل۔ خدا کے فضل سے حاصل ہونے والی چیزیں، تو پہلا ہے نہر، صحرا، ترائی، خدائی، ترائی یعنی ندی اور خدائی یعنی اللہ کی رحمت۔ تو یہاں پر بچوں ہمارا جو آخری بند میں خوابیدہ ضمیر اور بیداری ایمان کی ترکیب استعمال کی گئی ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ تو جواب، خوابیدہ ضمیر کی ترکیب ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی ہے جن کا ضمیر مردہ تھا، جو بے حس تھے اور جن کی نگاہوں میں اخلاقی انسانی اقدار کی کوئی وقت نہیں تھی۔ بیداری ایمان کی ترکیب ایمان کی تازگی کے لیے استعمال کی گئی ہے، وہ لوگ جن کا ایمان تازہ ہو، جو حق و باطل میں تمیز کرنے کا شعور رکھتے ہوں، ان کا ایمان بیدار اور تازہ ہوتا ہے۔ درج ذیل اشعار میں استعمال کی گئی صنعتوں کے نام لکھیے۔ تو پہلا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس کا پہلا کا کون سی صنعت ہے، تو صنعت تشبیہ ہے۔ دوسرا، کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں۔ تو یہ صنعت استعارہ ہے، صنعت استعارہ۔ اور تیسرا یہاں پر ہے خوشاں خاک دکن تو نے کیا کیسا جواں پیدا، نہیں ہوتے زمیں سے آسماں پیدا۔ یہ صنعت تضاد ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے صنعتوں کے نام ہم نے مکمل کیے۔ اب درج ذیل جملوں کے سامنے صنف کی سخن کا نام لکھیے۔ تو پہلا ہے وہ نظم جس میں شاعر واقعہ کربلا یا شہدائے کربلا کا ذکر کرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے، یہ پہلا ہے، اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ دوسرا، کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے، اسے مضمون کہتے ہیں۔ صنعت استعارہ کی تعریف لکھ کر مثال لکھیے۔ تو جواب، صنعت استعارہ کسی شے کو کسی مشترکہ خوبی یا خرابی کی وجہ سے دوسری چیز قرار دے دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے بہادر شخص کو شیر اور ڈرپوک کو گیدڑ وغیرہ کہنا، اس میں حرف تشبیہ نہیں ہے۔ تو مثال، دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں۔ دیکھیے، دل سے پہنچی ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، لہو یعنی خون کی بوندیں۔ اب یہ خون کی بوندیں تو آنکھوں میں ہوتی نہیں ہیں، یہ اسے صنعت جو ہے استعارہ کہتے ہیں، جسے اس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ اب سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ تو یہاں پر سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق اور اس کے سبھی سوال جواب جو ہے ہماری نظم مرثیہ کے ساتھ مکمل ہوئے۔ تو بچوں ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔ لیسن اچھا لگا ہو تو لیسن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ڈائجسٹ اور درسی کتاب نہ خریدنا پڑے، اور میرے بتائے ہوئے سبھی سوال جوابوں سے آپ آسانی سے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔